बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनून नमाज दलाइल के साथ फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में हम इंशाल्लाह इसका कोर्स शुरू कर रहे हैं और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी नमाज सीखेंगे दलाइल के साथ, यानी कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम पूरी नमाज सीखेंगे फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये सवाल होता है और सवाल हुआ भी होगा अभी इतना सुन करके। कुछ लोग मुआशरे में तैयार रहते हैं, कोई मसला बयान करते हैं या फ़िक़्ह हनफी की बात आती है तो फट से वो सवाल कर देते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताओ ये फ़िक़्ह हनफी जो है, हम ये नया दीन शामिल मत करो, नया फिरका, नया दीन, पता नहीं वो क्या क्या नाम लेते हैं। तो वो लोग या तो धोखे में है, जहालत में है, जानते नहीं है, या जानबूझकर वो फितना फैलाना चाहते हैं। तो हम नमाज शुरू करने से पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में ये इसकी क्यों जरूरत पेश आई, फ़िक़्ह हनफी उसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या जरूरत है। क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसा हम नहीं कह सकते, ये फ़िक़्ह हनफी बीच में क्यों आता है। इस वीडियो में मुझको पूरा तफसील से जानेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ बातों का तकरार मिले और आपको ऐसा महसूस हो कि बातें रिपीट हो रही है, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से तवज्जो से सुने। ये वीडियो सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से तसल्ली हो जाएगी कि फ़िक़्ह हनफी का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल, फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में क्यों, कुरान और हदीस की रोशनी में क्यों नहीं। कुछ लोग तैयार बैठे हुए होते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताओ, और अगर हम फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में बताते हैं तो पता नहीं वो कैसी कैसी बातें करते हैं, नया फिरका, नया दीन, हम तो नबी को मानते हैं, तुम इमाम अबू हनीफा को मानते हो। तो ऐसे लोग या तो जहालत में या जानबूझकर वो फितना फैलाना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में जानते हैं। इसका जवाब यह है कि सारी की सारी बातें कुरान और हदीस में वजाहत के साथ, पूरी वजाहत के साथ नहीं है। कुरान और हदीस में सारे मसाइल वजाहत के साथ नहीं है, बल्कि कयास और इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है। सैकड़ों मसाइल ऐसे जिनका गैर मुकल्लिदीन से सवाल किया गया है कि भाई तुम जो ये दावा करते हो कि कुरान और हदीस से ये बातें बताओ, ये मसला बताओ कुरान और हदीस से, उसमें कयास इज्तिहाद कुछ नहीं आना चाहिए, कुरान और हदीस से ये बातें हमें बताओ। सैकड़ों सवाल ऐसे किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास से कोई जवाब नहीं आया। बल्कि अब वो लोग जो समझदार थे वो नीचे आ गए कि भाई कयास और इज्तिहाद से तो कौन मना करता है, इज्तिहाद तो करो ना, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इमाम अबू हनीफा को मत मानो। तो वो लोग इतने तो नीचे आए। पहले तो ये रट लगाते थे कि कुरान और हदीस से बताओ, कुरान और हदीस से बताओ, लेकिन जब उनसे सवालात किए गए, सैकड़ों सवालात ऐसे हैं जब उनसे किए गए कि इसको कुरान से हदीस से बताओ, तो उनसे जवाब नहीं बन पड़ा। क्योंकि हकीकत यही है कि कुरान और हदीस में सारे के सारे मसाइल वजाहत के साथ नहीं है। तो जो समझदार थे वो तो नीचे आ गए कि इज्तिहाद की जरूरत है। फिर उन्होंने अलग अलग किस्में निकाली कि इज्तिहाद ये वो, खैर वो नीचे तो आए। लेकिन अभी तक जो जाहिल है, गैर मुकल्लिदीन में जो जाहिल है, जो धोखे में है, वो अभी ये रट लगा के बैठे हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में बताओ। उनको पता नहीं है कि सारे मसाइल कुरान और हदीस में वजाहत के साथ साफ साफ नहीं होते, बल्कि कयास और इज्तिहाद करना ही पड़ता है। उसकी क्या वजह है? एक वजह तो यह है कि इजमाली अहकाम होते हैं कुरान और हदीस में, उसूली और इजमाली अहकाम होते हैं, उनकी तफसील हमें निकालनी पड़ती है। जैसे कौन कौन सी चीजें नापाक है, कौन कौन सी चीजें पाक है, और अगर जो चीजें नापाक है उनको पाक करने का क्या तरीका है, ये सारी वजाहत आपको अहादीस में नहीं मिलेगी तफसील से, हर चीज के बारे में कि ये पाक है या नापाक है, और अगर ये चीज नापाक है तो उसको पाक करने का तरीका क्या होगा, पूरी डिटेल के साथ, पूरी वजाहत के साथ हर चीज का मसला आपको हदीस में नहीं मिलेगा। बल्कि उसूली कुछ बातें हैं, कुछ उसूली हदीसें हैं, उनसे फिर हमें मसाइल निकालने पड़ेंगे। इसी तरीके से जानवरों में कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा हराम है, पूरी वजाहत के साथ हर जानवर के बारे में कुरान और हदीस में ये मसला नहीं मिलता है, बल्कि उसूली तौर पर कुछ बातें हैं, फिर उनमें से हमें मसाइल निकालने पड़ते हैं। तो पहली बात यह हुई कि इजमाली मसाइल होते हैं और तफसीली मसाइल के लिए हमें कयास और इज्तिहाद करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अहादीस में टकराव होता है। देखिए, हकीकी टकराव जो होता है वो तो ऐब है, यानी हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपस में दो हदीसें टकरा रही हो, यानी आदमी पहले कुछ बात करे और बाद में कुछ बात करे, तो ये तो ऐब होता है। हदीस में हकीकत में ऐसा टकराव नहीं होता है, हमें नजर आता है, क्योंकि हदीस अलग अलग मौके पे कही होती है। कोई हदीस पर पहले अमल होता है, कोई हदीस पर बाद में अमल होता है, तो कोई हदीस नासिक होती है, कोई हदीस मनसूख होती है, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं होता, इसलिए हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अहादीस में टकराव है। तो खैर, बज़ाहिर कई अहादीस में हमारे सामने टकराव है, ये एक हकीकत है। अब इस टकराव को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कयास और इज्तिहाद से काम लेना पड़ेगा।
کیونکہ دونوں حدیثوں پر تو عمل نہیں کر سکتے. اس حدیث پر عمل کرنے جائیں گے تو اس پر عمل چھوٹ جائے گا, اس پر عمل کرنے جائیں گے تو اس پر عمل چھوٹ جائے گا, کوئی ایک حدیث تو چھوٹ ہی جائے گی. تو کون سی حدیث پر عمل کرنا اور کون سی حدیث کو چھوڑ دینا, اس کے لیے قیاس اور اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تیسری بات ہے ذو معنی الفاظ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ہوتا ہے, اس کے کئی معنی ہوتے ہیں, تو اب اس سے کون سا معنی مراد لیا جاوے. اسی طریقے سے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے کئی درجہ ہوتا ہے. جیسے کہ کسی چیز کا آرڈر دیا, حکم دیا, تو اب وہ حکم نصیحت کے لیے ہے, یا فرض کرنے کے لیے ہے, یا استحباب کے طور پر ہے, یا تم کرو تو بہتر ہے, نہیں کرو تو ٹھیک ہے, اس درجے کے لیے ہے. تو اس کا کون سا درجہ ہے, تو اس کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں, معنی الگ الگ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر کون سا معنی مراد لیا جاوے, کون سا درجہ مراد لیا جاوے, اس کے لیے بھی قیاس اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, قرآن کریم میں وراثت کے مسائل میں ابن کا لفظ آتا ہے. ابن یعنی باپ کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. اب دادا کے وضاحت کے ساتھ مسائل قرآن میں نہیں ہے. تو اب یہ صحابہ کے دور سے اختلاف چلا رہا ہے, بڑے بڑے صحابہ میں اختلاف تھا کہ دادا کو باپ کے حکم میں رکھا جاوے یا نہیں رکھا جاوے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ابن میں دادا بھی آ جاتے ہیں, تو باپ کے جو مسائل ہیں وہی دادا کے مسائل ہیں. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, ابن الگ ہے, باپ الگ ہے, دادا الگ ہے, تو دادا کے مسائل باپ کی طرح نہیں ہوں گے. تو یہ صحابہ کے دور سے اختلاف چلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابن جو لفظ ہے اس میں دونوں احتمال ہے. دادا کو ابن کہہ بھی سکتے ہیں اور ایک حیثیت سے نہیں بھی کہہ سکتے, دونوں پہلو ہے. تو اب کس پہلو کو لیا جاوے اور کس پہلو کو چھوڑا جاوے, اس کے لیے قیاس اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں سارے کے سارے مسائل وضاحت کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ, بغیر کسی اختلاف کے, ٹکراؤ کے, احتمال کے موجود ہو, ایسا نہیں ہے. بعض مسائل اجمالی ہوتے ہیں, بعض مسائل میں احادیث میں ٹکراؤ نظر آتا ہے, بعض جگہ پر الگ الگ معنی کا احتمال ہوتا ہے, الگ الگ درجوں کا احتمال ہوتا ہے. تو ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے قیاس اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی ایک چیز ہے قیاس اور اجتہاد. حالانکہ یہ مستقل چیز نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں قیاس کیا جاتا ہے اور اجتہاد کیا جاتا ہے. اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے جن مسائل میں قرآن اور حدیث صاف طور پر نہیں ہے, قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان مسائل میں نئے احکام معلوم کرنا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد. تو یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے بتاؤ, یعنی کہ قیاس اور اجتہاد مت کرو. تو حالانکہ قیاس اور اجتہاد کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر کئی مسائل ایسے ہیں کہ ان میں احکام معلوم ہی نہیں ہو سکیں گے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن و حدیث میں سارے مسائل نہیں ہوتے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے مسائل قرآن اور حدیث سے بتاؤ اور کچھ بیچ میں مت لاؤ, تو وہ لوگ دھوکے میں ہیں یا فتنہ چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ایک مثال ہے, یہ ترمذی کی 2 حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہیں اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو بھی ہاتھ اٹھاتے تھے, رکوع کرتے تھے تو بھی ہاتھ اٹھاتے تھے, رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا, یہ بھی صحیح ہے کہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, رکوع میں جاتے ہوئے, اٹھتے ہوئے بھی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس سے آپ نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ صرف پہلی مرتبہ میں اٹھائیں, یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائیں, بعد میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو یہ دونوں حدیثیں ہیں, دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو یہ ٹکراؤ ہو گیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ لوگ دونوں حدیثوں پر ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے. اگر اس پر عمل کریں گے تو اس پر عمل چھوٹ جائے گا, اگر اس پر عمل کریں گے تو اس پر عمل چھوٹ جائے گا. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اجتہاد کرنا پڑے گا کہ کون سی حدیث پر عمل کیا جائے. اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا, اجتہاد کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں یہ بھی ایک حدیث ہمارے لیے دلیل ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ کیف تقضی, تم کیسے فیصلہ کرو گے. تو حضرت معاذ نے کہا اقضی بما فی کتاب اللہ, میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. ہمیں نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ, اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو آپ نے عرض کیا فبی سنتی رسول اللہ. حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ہو تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا, میں اپنی رائے کے حساب سے اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کرتے ہوئے یہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق
رسول رسول اللہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو توفیق دی، یعنی صحیح بات سمجھائی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر نہیں ہوتے، اس لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، اگر وہ مسئلہ رسول اللہ کی سنت میں بھی نہ ہو تو، قرآن میں بھی نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ واضح طور پر قرآن اور سنت میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے تائید میں، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، پھر اگر وہ حق کو پہنچے، حق کو پائے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر فیصلہ کرے اور غلطی ہو جاوے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یہاں پر ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم بالکل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہاں پر ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حاکم فیصلہ کرے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق تو فیصلہ کرنا ہی ہے، لیکن کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ واضح طور پر اس میں احکام نہیں ہوتے، تو لا محالہ یقینی طور پر اجتہاد کرنا ہی پڑے گا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسائل قرآن و سنت میں واضح طور پر نہیں ہوتے، اجتہاد کرنا ہی پڑتا ہے، اور اجتہاد کے نتیجے میں اگر وہ حق کو پا لیا تو 2 اجر ہے، اور اگر حق کو نہیں پایا تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ چلیے آگے، چلیے اس حدیث سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم خاص طور پر اجتہاد میں امام ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات آتی، سوال آتا ہے کہ میں اجتہاد کا مطلب دماغ لگانا، اب میں اپنا دماغ لگاؤں یا کسی اور نے دماغ لگایا ہے اس پر اعتماد کروں، یہ سوال ہمارے سامنے ہے۔ دماغ تو لگانا ہی پڑے گا، جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے بتاؤ وہ ابھی بھی دھوکے میں ہیں یا پھر وہ فتنہ چاہتے ہیں، دماغ تو لگانا ہی پڑے گا۔ اب یہ دماغ میں اپنا لگاؤں یا کسی اور کا لگاؤں، تو اس حدیث سے ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری حدیث سنی، میری بات سنی، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ فرب حامل فقہ، فقہ کو اٹھانے والے، بہت سے فقہ کو اٹھانے والے، فقہ یعنی حدیث ہے کیونکہ اسی کا تذکرہ ہے، کیونکہ بہت سے حدیث کو اٹھانے والے یعنی کہ حدیث کو یاد رکھنے والے غیر فقیہ، فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بہت سارے رازوں کو کھولتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ حدیث کو سمجھنے میں سب لوگوں کا مقام برابر نہیں ہوتا ہے، ہر جو ایرے گہرے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پہ عمل کرو، بھئی حدیث کی بھی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں۔ اگر حدیث کے سمجھنے میں سارے لوگ برابر ہوتے اور حدیث کے اندر بھی کوئی باریکیاں نہ ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے حدیث اٹھانے والے، حدیث کو یاد کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب حدیث کے ساتھ بھی ایک چیز ہے فقاہت، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فقاہت میں سارے کے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی ہم اپنے آپ پر بھروسہ کریں، اس کے بجائے ہم اس ہستی پر بھروسہ کریں جو خیر القرون میں تھی، بھلائی کے دور میں جو ہستی تھی، اور تقوی میں، علم میں کئی لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا ہے۔ تو ہم بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے حدیث کو سمجھنے میں ان پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ تو طے ہو گیا ہے کہ حدیث کو سمجھنے میں حدیث کے ساتھ فقاہت بھی ہوتی ہے، ورنہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے حدیث کو اٹھانے والے فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ فقاہت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے کے سارے حدیث اٹھانے والے حدیث کو سمجھنے میں برابر نہیں ہوتے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت سے حدیث اٹھانے والے جس تک وہ حدیث پہنچاتے ہیں وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، یعنی کہ حدیث اٹھانے والا اتنا حدیث کو نہیں سمجھ پایا، لیکن اس نے حدیث کسی اور کو پہنچائی تو وہ اور زیادہ سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کو اٹھانے والا سرے سے سمجھتا ہی نہیں ہے حدیث کی گہرائی کو، یہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے ساتھ فقاہت بھی ہوتی ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو سمجھنے میں، اس کی باریکیاں سمجھنے میں سارے لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ طے کیا کہ حدیث کو سمجھنے کے بارے میں جہاں بھی اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں اپنا دماغ لگانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کو چنیں جس کے علم پر، تقوی پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ ہمیں بہترین نظر آئے۔ تو یہ کوئی نئے نبی نہیں ہے، یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام ابو حنیفہ کے مسائل کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اجتہادات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کرامتیں،
یا ان کے لیے مجلسیں جمتی ہو, یا ہمارے نبی کی طرح ان کی مستقل سیرتیں بیان کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہو, بڑی بڑی کرامتیں بیان کی جاتی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ کے تذکروں سے حنفیوں کی مجلسیں بہت ہی خالی نظر آئے گی. کبھی کبھی مسائل کے ضمن میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, باقی ایک نبی کے طور پر کوئی بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئے نبی نہیں ہے, نہ کوئی ان کی شریعت ہے. ہم ان کو مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی شرح کے حساب سے, کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھانے والے ہیں. تو اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی کیا حیثیت ہے. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے, احناف ضعیف احادیث پر عمل کرتے ہیں. یہ بھی بہت سوال کیا جاتا ہے کہ چلے احناف کے پاس دلائل ہے, حدیث ہے, لیکن عام طور پر ان کے پاس جو حدیثیں ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہیں. وہ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں, صحیح حدیث سے ہمیں کوئی دلیل دے, صحیح حدیث بتائے, صحیح حدیث بتائے. یہ بار بار یہ سوال ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے, ترجیح کی جو وجوہات ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہو, سند صحیح ہو, بلکہ ہمارے نزدیک ترجیح کی یہ 3 وجوہات ہیں. نمبر 1, حدیث صحیح ہو یعنی کہ سند صحیح ہو. نمبر 2, تعامل یعنی کہ اس وقت امت کا کس پر عمل تھا, امت کے درمیان جو عمل رائج تھا وہ کیا تھا. یہ بھی ترجیح کی ایک وجہ ہے. ترجیح کی تیسری وجہ ہے عام نصوص سے مطابقت, یعنی کہ ایک حدیث ہے, وہ کون سی حدیث ہے جو دوسرے عام نصوص سے مطابقت رکھتی ہے. یہ بھی ترجیح کی ایک وجہ ہوتی ہے. اب ہم اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث ہے اور ایک دوسری حدیث ہے. سند کے اعتبار سے ایک حدیث, سند کے اعتبار سے ایک حدیث بالکل صحیح ہے, دوسری حدیث ضعیف ہے, یعنی صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. تعامل کے اعتبار سے جو صحیح حدیث ہے وہ تعامل کے حساب سے نہیں ہے, لوگوں کا جو عام طور پر رواج ہے اس سے تھوڑی ہٹ کر ہے, تعامل یہاں پر نہیں ہے. لیکن جو ضعیف حدیث تھی وہ تعامل کے مطابق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عام نصوص سے مطابقت نہیں رکھتی. جو صحیح حدیث ہے عام نصوص سے مطابقت نہیں رکھتی ہے, لیکن جو ضعیف حدیث ہے وہ عام نصوص سے مطابقت رکھتی ہے. تو جو لوگ صحیح ہونے کی جو رٹ لگاتے ہیں ان کے یہاں ایک معیار تو پورا ہوا کہ سند صحیح ہے, لیکن جو دوسرے 2 معیار ہے کہ تعامل کے حساب سے کون سی حدیث ہے, عام نصوص کے حساب سے کون سی حدیث ہے, یہ 2 معیار یہاں پر پورے نہیں ہوئے. اور اس حدیث میں, ضعیف حدیث میں یہ 2 معیار پورے ہوئے. تو یہ 3 پوائنٹ میں سے صحیح حدیث کو 1 ہی پوائنٹ ملتا ہے اور جو ضعیف حدیث ہے اس کو 2 پوائنٹ ملتے ہیں. تو ترجیح اس حدیث کو ہوگی. تو احناف اس حساب سے سوچتے ہیں. حدیث کا صحیح ہونا یہ ایک ہی معیار نہیں ہے کہ بھئی اس حدیث پر عمل کیا جائے, تعامل بھی ایک معیار ہے. جیسے اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بچہ نماز سیکھتا ہے وہ صرف مسائل سن کر نماز نہیں سیکھتا بلکہ دیکھ کر سیکھتا ہے. لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کی نقل کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ نماز سیکھتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو بالکل الگ نماز پڑھ رہے ہیں, سارے کے سارے لوگ تابعین کا ایک پورا دور ہے, سارے کے سارے الگ نماز پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ چلے گئے مسجد میں اور بالکل الگ ہی نماز شروع کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جو بھی سیکھا, جو بھی انہوں نے اپنایا وہ لوگوں کو دیکھا ہوگا, اسی کو کہتے ہیں تعامل. جو رواج تھا, جو تعامل تھا, اور تابعین کا تعامل ایسے ہی وجود میں نہیں آیا تھا, انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا, انہوں نے صحابہ سے نقل کی تھی. تو یہ جو تعامل ہے یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے کسی بھی ترجیح کے لیے, کسی بھی ایک حدیث کو ترجیح دینے کے لیے ایک مضبوط دلیل ہے. تو جو لوگ یہ صرف صحیح حدیث کی رٹ لگاتے ہیں وہ اس سے غافل ہیں. اور حدیث کا صحیح ہونا اور ضعیف ہونا یہ بھی اجتہادی چیز ہے. کسی حدیث کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, بلکہ اس کے پیچھے محدثین کا اجتہاد ہوتا ہے. اسی لیے تو آپس میں محدثین میں بھی ایک حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. آپس میں محدثین میں بھی اختلاف ہوتا ہے. بلکہ صحیح بخاری کے بعض روات کے بارے میں بھی کئی محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ روات کمزور ہیں. بعض روات کے بارے میں کلام ہوا ہے, بعض حدیثوں کے بارے میں کبھی کلام ہوا ہے. مطلب امام بخاری اس راوی کو مضبوط کہتے ہیں لیکن دوسرے محدثین کمزور کہتے ہیں. امام بخاری اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں لیکن دوسرے محدثین کمزور کہتے ہیں. جب امام بخاری کی حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہے تو باقی حدیثوں کا حال تو آپ جان سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہونا اور ضعیف ہونا اس میں بھی اجتہاد کا دخل ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, کہ کوئی بھی عصر نہ پڑھے, ہرگز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر بنو قریظہ میں جا کر ہی پڑھنی ہے, چاہے ادا ہو یا قضا ہو. اب اگر
غیر مقلدین ہوں گے یا جو صحیح حدیث یا جو حدیث کے ظاہر کو ہی دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، تو وہ لوگ اگر ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے خلاف عمل کرنے والوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائیں گے۔ لیکن دیکھیے آگے کیا ہوا، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، تو بعض لوگوں نے عصر کو راستے میں ہی پا لیا، یعنی کہ راستے میں تھے اور عصر کا وقت ہو گیا، اب اگر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو عصر قضا ہو جاتی ہے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، تو بعض لوگوں نے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو بنو قریظہ میں جا کر ہی نماز پڑھیں گے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پڑھ لیں گے، ہمارے نبی نے ہم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ نماز قضا کر لو۔ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَعْنَفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، اس کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو ہمارے نبی نے کسی پر بھی عتاب نہیں فرمایا۔ حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں تو سند ہی نہیں ہے، سند ہی نہیں ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ہمارے نبی کی زبان سے براہ راست انہوں نے سنا ہے، تو اس کے صحیح ہونے میں تو اجتہاد کا بھی دخل نہیں ہے۔ اس کے باوجود صحابہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، بنو قریظہ میں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس سے پہلے ہی پڑھ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث تعامل سے ٹکرا رہی ہے، عام نصوص سے ٹکرا رہی ہے۔ عام نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، عام نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، اور یہی ہمارے نبی کا تعامل تھا، وقت پر پڑھنے کا اہتمام جو ہمارے نبی کا تھا، تو یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے۔ تو ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا ظاہر مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی بنو قریظہ میں پہنچنے کی کوشش کرو، اور صحابہ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا، اس حدیث کے ظاہر کو چھوڑ دیا، اس حدیث کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اس حدیث سے انہوں نے مطلب یہ نکالا کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، تو کوشش تو ہم نے کی، اور رہی بات ظاہر کی تو ظاہر مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ عام نصوص سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تعامل سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو عام نصوص سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، اور اس میں جو حقیقت مراد ہے وہ اس پر ہم نے عمل کر دیا، تو ظاہری حدیث کو صحابہ نے چھوڑ دیا، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عتاب نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ظاہر مراد نہ ہو۔ احناف یہی کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے دو حدیثیں ہیں، ایک کی سند صحیح ہے لیکن وہ عام نصوص سے ٹکراتی ہے، وہ تعامل سے ٹکراتی ہے، دوسری ایک حدیث سے وہ ضعیف ہے لیکن وہ عام نصوص سے نہیں ٹکراتی بلکہ ان کے مطابق ہے یا تعامل کے مطابق ہے، تو وہ ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب احناف سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تعامل کے حساب سے کون سی حدیث سیٹ ہوتی ہے، اور عام نصوص کے مطابق کون سی حدیث ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی حدیث کو لینا ہے اور کون سی حدیث کو چھوڑنا ہے۔ تو جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ صحیح حدیث سے حوالہ دو، صحیح حدیث سے حوالہ دو، وہ ترجیح کی وجوہات کو اچھی طریقے سے جانتے نہیں ہیں، وہ فقہ سے بہت دور ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسنون نماز کے طریقے میں فقہ حنفی کا کیا مطلب ہے۔ فقہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی دلائل میں ٹکراؤ ہوتا ہے یا اجمال ہوتا ہے تو ان کی تفصیل میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، یا ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم وہ اجتہاد خود کرنے کے بجائے امام ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا ہے اس پر ہم اعتماد کریں گے۔ تو اب دلائل میں جو احادیث ہم بیان کریں گے اس میں یہ بتانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ صرف یہی ایک معیار نہیں ہے، پہلے ہم سمجھ چکے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ پہ سوال کر سکتے ہیں، اگر معقول سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔